कमर तोड़ महंगाई, महदूद आमदनी और दिल में नाचती हुई ख्वाहिशों की परियां। ऐसे में तरसती आंखों को रंगीन ख्वाब दिखाने वाला भी मिल जाए तो होशो हवास कहाँ कायम रहते हैं। उस अजाब रसीदा को रातों रात लखपति बनने का हुनर जानने वाला एक हसीन पार्टनर मिल गया था। एक इनामी टिकट से शुरू होने वाली ये कहानी इस तेज़ोतुन नदी के मानिंद आगे बढ़ती है जिसके सामने बंद बांधना नामुमकिन हो जाए, और इसका अंजाम बड़ा ही सुई चुभो देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए अब्दुल कय्यूम शाद साहब की क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है ख्वाब फरोश। तो आइए शुरू करते हैं। साबिर अली इसमें बामुसम्मा नौजवान था। साबिर और शाकिर और केनात पसंद। वो शादीशुदा और एक बच्ची का बाप था। इसके बाप का इंतकाल हो चुका था। वो अपनी बेवा माँ और 2 कंवारी बहनों के साथ 3 कमरे के एक फ्लैट में रहता था। इसकी बहन मुसर्रत, जो इससे 4 साल छोटी थी, एक प्राइवेट इदारे में मुलाजमत करती थी। इसकी तनख्वाह 2500 रुपये थी। साबिर की तनख्वाह 3500 रुपये थी, जो कट कटाकर 3200 रुपये रह जाती थी। इसकी माँ तलत बेगम सिलाई के काम से 1200 रुपये महीना कमा लेती थीं। इस तरह घर की मजमूई आमदनी 6-7 हज़ार रुपये के लगभग हो जाती थी और बाइज्जत गुजारा चल रहा था। साबिर अली के ख्वाब ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक छोटे से घर की थी। इसके लिए वो 20-25 साल तक इंतज़ार कर सकता था। इसके वसाइल की रोशनी में यही एक मुनासिब मुद्दत थी और वो बड़े सुकून के साथ इतना अरसा इंतज़ार कर सकता था। इसका प्रोग्राम ये था कि वो पहले किसी सस्ते इलाके में प्लाट ख़रीदेगा और जब प्लाट की किस्तें अदा हो जाएंगी तो फिर कमेटियाँ डालकर मकान के लिए पैसे जमा करने शुरू कर देगा। इस तरह अपने ज़ाती मकान को बनाने में वो कामयाब हो जाएगा। वो मजहबी मिजाज का आदमी नहीं था, ताहम कभी कभी नमाज पढ़ लेता था और रमज़ान में कुछ रोज़े भी रख लेता था। ताहम ये काम वो महज रस्म के तौर पर करता था। इसके जहन में रूहानी तरक्की या उखरवी निजात का कोई तसव्वुर नहीं था। वो खुदा से ज़्यादा बंदों से मामला सीधा रखने का कायल था। इस वजह से लोग इसकी सादगी और शराफत की तारीफ़ करते थे। वो हर एक से सलाम दुआ रखता और ज़रूरतमंदों के छोटे मोटे काम भी कर देता। इसके कुछ दोस्त इसे बुद्धू समझते और कभी कभार इसे टोक भी देते थे। अबे यार, तुम भी अजीब आदमी हो, वो कहते। किसी को मसूर की दाल ला के दे रहे हो और किसी को अंडे डबल रोटी। आदमी को कुछ बावकार भी होना चाहिए। मियाँ, बावकार लोग PIA में सफ़र करते हैं, वो जवाब देता। हम फुटपाथ के बंदे हैं, बस का डंडा पकड़कर सफ़र करते हैं, एक पैर पायदान पर और दूसरा बाई एयर। अपना यही ज़िंदगी का अंदाज़ है। तुमने वो शेर नहीं सुना, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। छोड़ो यार, तुम्हें यही नहीं पता होगा कि खुदी होती क्या है। पता क्यों नहीं? खुदी मैं को कहते हैं, साबिर अली क्या कहा लगाकर जवाब देता। भाई मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, लेकिन इस ठीक ठाक ज़िंदगी में एक रोज़ तला तुम पपा हो गया। इस रोज़ जुमेरात थी। साबिर अली मामूल के मुताबिक सुबह दफ्तर जाने के लिए अपने फ्लैट से निकला और टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही इसे ख्याल आया कि वो अपना बटुआ लेना भूल गया था। इसने घड़ी पर नज़र डाली और वापस जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। इस वक्त 8:40 हुए थे। आज इसे खिलाफ मामूल देर हो गई थी। इसका दफ्तर 9 बजे शुरू होता था और वो अमूमन 8:30 बजे से पहले घर से निकल जाता था। अरे, इसकी बीवी परवीन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्या हुआ? वो 25-26 साल की खुश शक्ल और पढ़ी लिखी खातून थी। बटुआ भूल गया, साबिर ने कहा। जल्दी से लाना, कल वाली पतलून की जेब में होगा। परवीन अंदर गई और पतलून की जेब से बटुआ निकाल कर ले आई। अगर आप भूल जाते तो आधे घंटे के बाद पतलून बटुए समेत बाल्टी में भीगी
पड़ी होती। साबिर बटुआ जेब में रखते हुए वापस मुड़ा। वो सुने, वापसी में घड़ी का सेल लेते आए। परवीन ने कहा, कौन सी घड़ी का सेल? वॉल क्लॉक का सेल। याद रहा तो ले आऊँगा, साबिर ने कहा और घड़ी पर नज़र डालता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इसकी घड़ी 8:43 बजा रही थी, यानी 3 मिनट मज़ीद ज़ाया हो गए थे। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो इस फ्लैट का दरवाज़ा खुला जो उनके फ्लैट के ऐन नीचे था, और एक हसीन खातून ने बाहर देखा। इसका नाम अफशा था और वह अपनी 7 साला बेटी के साथ वहाँ रहती थी। साबिर अली ने आंखें नीचे किए वहाँ से गुजरना चाहा, लेकिन खातून ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। अच्छा हुआ आप नज़र आ गए, उसने कहा, वरना मुझे खुद जाना पड़ता। मेरा एक छोटा सा काम तो कर दें। जी, कौन सा काम? साबिर ने चोर नज़रों से अफशा के सरापे पर नज़र डाली। वो बिखरे बालों और बेतरतीब लिबास में ज़्यादा हसीन लग रही थी। वापसी में एक रेफल टिकट लेते आए, अफशा ने कहा। आए, मैं आपको पैसे ला कर देती हूँ। वो अंदर चली गई और दरवाज़ा खुला रहने दिया। साबिर तामुल करता हुआ अंदर चला गया। अंदर जाने की असल वजह यह थी कि वह किसी की नज़रों में आना नहीं चाहता था। अफवाह ये थी कि अफशा को उसके लखपति शौहर ने तलाक दे दी थी, ताहम वो बच्ची की वजह से इसको बाकायदगी से खर्चा दे रहा था। अफशा के साबिर की बीवी से वाजबी से ताल्लुकात थे। वो कभी कभार इनके घर आ जाती थी, ताहम उसने साबिर को पहली बार इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब किया था, बल्कि अंदर आने की दावत भी दी थी। शायद वो भी नहीं चाहती थी कि कोई शख्स एक गैर मर्द को इसके दरवाजे पर खड़ा देखे। साबिर ने सोचा, शायद। ये लें। अफशा ने 10 रुपये का नोट इसकी तरफ बढ़ाया। वो इसके बहुत करीब आ गई थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर टिकट खरीदें, 25 लाख रुपए का इनाम निकलना चाहिए। साबिर ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसे अपनी टांगों से कोई चीज़ मिस होती हुई महसूस हुई। वो उछलकर एक तरफ हो गया और नीचे नज़र डाली। कालीन पर भूरी धारियों वाली एक बिल्ली खड़ी थी। अरे, आप तो डर गए, अफशा ने कहा और झुककर बिल्ली को गोद में उठा लिया। ये मेरी पालतू बिल्ली है, इसका पता ही नहीं चला। साबिर 10 रुपये का नोट लेते हुए बोला। मैं समझा पता नहीं कौन सी बला टांगों में घुस गई है। इसी लम्हे सीढ़ियों में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। साबिर दरवाजे की ओट में हो गया। जब आवाज़ मासूम हो गई तो वो बाहर निकला और इधर उधर देखता हुआ सीढ़ियों में दाखिल हो गया। अगर वो बंटवाना भूल जाता तो चंद मिनट पहले अफशा के बंद दरवाजे के सामने से गुजर जाता। 3 मिनट की ताख़ीर की वजह से वो इस वक्त अफशा के दरवाजे के सामने पहुंचा जब वो दरवाज़ा खोल रही थी। बाद में जो शख्स उसके दरवाजे के सामने से गुजरा था उसका नाम सरफराज था। वो 3री मंजिल पर रहता था और एक बैंक में काम करता था। वो अमूमन 8:45 बजे घर से निकलता था और हकीकत ये थी कि अफशा ने इसी के लिए दरवाज़ा खोला था। वो दरवाजे में रुककर उसका इंतज़ार करना चाहती थी। बज़ाहिर ये एक मामूली सा इत्तेफाक था, लेकिन इस इत्तेफाक से साबिर की आइंदा ज़िंदगी में तलातुम बपा होने वाला था। अगर साबिर को ये बात मालूम हो जाती तो वो अफशा के 10 रुपये को 10 फीट लंबे बांस से भी ना छूता। इसका दफ्तर बंदर रोड पर था और इमारत की निचली मंजिल पर एक बैंक की ब्रांच थी जहाँ से रेफल के टिकट मिल जाते थे। तकरीबन 11 बजे वो टिकट लेने के लिए नीचे पहुँच गया। इससे पहले उसने लॉटरी वगैरह के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जब काउंटर पर पहुंचकर उसने जेब से पैसे निकाले तो अचानक, बिल्कुल अचानक इसे ख्याल आया कि क्यों ना एक टिकट वो अपने लिए भी ख़रीद ले। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा इनाम ही निकल आए, नहीं तो 10 रुपये ही तो है ना। अगर वो टिकट ख़रीदने काउंटर पर ना पहुंचता तो ये ख्याल भी इसके दिल में ना आता। इसने 20 रुपये निकालकर क्लर्क की तरफ बढ़ाए। 2 टिकट। क्लर्क ने 2 टिकट फाड़कर उसके हवाले कर दिए। टिकट हाथ में आते ही इसने ख्वाब देखना शुरू कर दिए।
شام کو وہ دفتر سے گھر پہنچا اور غسل کرنے کے بعد بال سنوارنے لگا۔ پروین نے تنقیدی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ابھی آ جاؤں گا، صابر نے جواب دیا۔ وہ ایک صاحب نے ریفل ٹکٹ منگوایا تھا، وہ دینے جا رہا ہوں۔ کون صاحب ہیں وہ جن کے لیے اتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں؟ بیوی کے لہجے میں تشویش تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی ہے کہ بس میں اچھا خاصا آدمی بھوت بن جاتا ہے۔ 50 مسافروں کی بس میں 100 آدمی ٹھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جلدی آ جائیں، میں چائے بنا رہی ہوں۔ صابر نے آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور باہر نکل گیا۔ وہ جانے سے پہلے خوشبو بھی لگانا چاہتا تھا، لیکن بیوی کے ڈر کے باعث ایسا کرنے سے باز رہا۔ پہلی منزل پر پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور دعا کرنے لگا کہ کسی کے آنے سے پہلے ہی دروازہ کھل جائے۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح افشاں کا رویہ خاصا حوصلہ افزا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے دروازے سے ہی چلتا کرتی ہے یا اندر آنے کی دعوت دیتی ہے۔ دروازہ کھلا اور افشاں نے باہر دیکھا۔ صابر علی نے اسے سلام کیا اور جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے بولا، آپ کا ٹکٹ لے آیا ہوں۔ افشاں خوب بنی سنوری ہوئی تھی اور اس نے خوب گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ آئے نا، اس نے سرخ ہونٹوں کے درمیان چمکدار دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اندر آ جائیں۔ صابر نے سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت افشاں کی 7 سالہ بیٹی فائزہ بھی گھر میں موجود تھی۔ انکل، السلام علیکم۔ اس نے بڑی اپنائیت سے صابر کو سلام کیا۔ صابر نے سلام کا جواب دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ فائزہ جمیل، لڑکی نے کہا۔ پتہ ہے کیا، آج ہمیں رپورٹ کارڈ ملے ہیں، آپ دیکھیں گے میرا رپورٹ کارڈ؟ میری 4th پوزیشن آئی ہے۔ شاباش شاباش، صابر نے کہا، تم دکھاؤ گی تو ضرور دیکھیں گے۔ فائزہ بھاگ کر اندر چلی گئی۔ بیچاری اپنے باپ کو بہت مس کرتی ہے، افشاں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پیار بھی کریں، یہ بھی میری طرح پیار کی بھوکی ہے۔ صابر کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، بولا، جی ہاں، اس عمر میں بچوں کو پیار کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ افشاں نے دروازہ بند کر دیا اور صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، وہ آپ کوئی تکلف نہ کریں۔ اتنے میں فائزہ اپنا رپورٹ کارڈ لیے ہوئے پہنچ گئی۔ آپ فائزہ کا رپورٹ کارڈ دیکھیں، میں ابھی آئی۔ صابر نے فائزہ کا رپورٹ کارڈ دیکھا، اسے مزید شاباش دی اور جیب سے 20 روپے نکال کر بھی دیے۔ یہ تمہارا انعام۔ فائزہ نے انعام لے کر سلام کیا اور جلدی سے اپنی ماں کو جا کر بتانے لگی۔ صابر کو 20 روپے کے نقصان کا تھوڑا سا افسوس ہوا، کیونکہ اس کے اخراجات کا حساب بہت لگا بندھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، غلطی ہو گئی، 10 روپے بھی تو دیے جا سکتے تھے۔ چند ساعتوں کے بعد افشاں چائے لیے ہوئے پہنچ گئی۔ صابر نے چائے کا سپ لینے کے بعد پیالی میز پر رکھی اور بٹوے سے ریفل ٹکٹ نکال کر افشاں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ 2 ٹکٹ ہیں، ایک ٹکٹ میں نے اپنے لیے خریدا ہے، آپ اپنی پسند کا ایک ٹکٹ رکھ لیں۔ افشاں نے ٹکٹ لے کر گہرا سانس لیا اور بولی، یہ تو آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ یہ ٹکٹ میں نے بڑے حساب کتاب سے منگوایا ہے، شاید آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے باطنی علوم سے گہرا شغف ہے۔ اس میں علم الاعداد، علم نجوم اور قیافہ شناسی جیسے علوم شامل ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ذائچہ نکالنا پڑتا ہے۔ اسی لمحے بھوری دھاریوں والی بلی اندر آئی اور افشاں کی ٹانگوں سے سر رگڑنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ صابر نے پوچھا، کیا یہ دونوں ٹکٹ ضائع ہو گئے؟ یہ دونوں ٹکٹ ایک جگہ رہنے چاہیے، افشاں نے کہا۔ ان ٹکٹوں میں میری اور آپ کی قسمت یکجا ہو گئی ہے۔ اگر انعام نکل آیا تو ہمارا حصہ 50-50 ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر بلایا
اور کہا، انکل کو ایک بال پین اور کاغذ لا کر دو۔ فائزہ اندر سے کاغذ اور بال پین لے آئی۔ آپ دونوں ٹکٹوں کے نمبر نوٹ کر لیں۔ افشاں نے ٹکٹ صابر کی طرف بڑھائے۔ ٹکٹ میرے پاس رہیں گے، لیکن آپ کے پاس نمبر موجود ہونے چاہئیں تاکہ میرے دل میں بے ایمانی نہ پیدا ہو۔ صابر نے نمبر نوٹ کر کے کاغذ جیب میں رکھ لیا اور ٹکٹ افشاں کو تھما دیے۔ بولا، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ یقین کا نہیں، حساب کا معاملہ ہے، افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس طرح زمین اور سیارے ایک مقررہ حساب کے تحت گردش کرتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کا پہیہ بھی ایک خاص حساب کے مطابق گردش کرتا ہے۔ بات صرف اس حساب کو سمجھنے کی ہے۔ جس شخص کو یہ حساب معلوم ہو گیا، اس کے لیے پہلا انعام حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہر نیا انکشاف عجیب ہی ہوتا ہے، افشاں نے کہا۔ عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ گھومتا ہوا پہیہ کہیں بھی رک سکتا ہے اور کسی بھی نمبر کو سامنے لا سکتا ہے، لیکن یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے۔ ہر گھومنے والی چیز دوسری گھومنے والی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر پہیہ ہوا کے مخالف رخ پر گھوم رہا ہے تو وہ جلد رکے گا، اور اگر موافق رخ پر گھوم رہا ہے تو دیر تک گھومے گا، بشرطے کہ اس کا گھمانے والی طاقت سے رابطہ ختم ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف سن رہا ہوں، صابر نے سادگی سے اعتراف کیا۔ میں بڑی سادہ زبان میں بات کر رہی ہوں، صابر نے قدرے جھیپ کر کہا۔ جب بولنے والا بہت حسین ہو تو آدمی سنتا کم اور دیکھتا زیادہ ہے۔ افشاں سنجیدہ ہو گئی، بولی، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت بولتی ہوں۔ فائزہ کے ڈیڈی کو بھی یہی شکایت تھی۔ نہیں، یہ بات ہرگز نہیں، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، صابر نے کہا۔ پھر چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی میز پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، مجھے اجازت دیں۔ اچھا جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹکٹ لا دیا۔ اگر آج ٹکٹ نہ آتا تو سارا حساب غلط ہو جاتا۔ اگلی بار ہم 200 ٹکٹ خریدیں گے۔ ہم 200 ٹکٹ؟ صابر نے بھویں سکیڑی۔ میرا خیال ہے کہ 200 ٹکٹ 2000 روپے کے آئیں گے۔ ہاں، پورے 2000 روپے کے۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری ٹکٹ ہے، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ بات میں آپ سے 5 روز کے بعد پوچھوں گی۔ صابر نے دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پہلے اس نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس مرحلے سے گزر گیا تھا۔ پھر وہ افشاں کی باتوں پر غور کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ کیا وہ اس سے مراسم بڑھانا چاہتی تھی؟ اگر جواب اثبات میں تھا تو یہ اس کی زندگی کا پہلا حسین اتفاق تھا۔ اس نے آج تک محبت کے فقط قصے ہی سنے تھے، کبھی خود محبت کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اتفاق ہوتا بھی کیسے؟ وہ کسی حسینہ کی نظروں میں جچنے کے قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر سادگی اور صوفیت ٹپکتی تھی۔ حالانکہ وہ اتنا خشک بھی نہیں تھا، محبت کرنے کی خواہش اس کے دل میں بھی موجود تھی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی حسینہ اس کے لیے بھی آہیں بھرے۔ اس نے خود سے کہا کہ مطلقہ اور ایک بچی کی ماں ہے، مگر حسین تو ہے۔ اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس کے خیالات کی رد و بدل ہو گئی۔ وہ ریفل ٹکٹ اور انعام کے بارے میں سوچتے ہوئے خواب دیکھنے لگا، تاہم وہ خواب دیکھنے میں خاصا محتاط تھا، صرف سینکڑوں اور ہزاروں کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اگر 5000 روپے کا انعام مل گیا تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بیچ کر رنگین ٹی وی خرید لوں گا۔ ہائے، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے کانوں میں اپنی ماں طلعت بیگم کی آواز آئی۔ یہ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اوہ امی، السلام علیکم۔ ثابت چونکا، آپ دروازے میں کھڑی ہیں، میری نظر ہی نہیں پڑی۔ یہ تم نے چلتے پھرتے خواب کب سے دیکھنے شروع کر دیے ہیں؟ صابر کھسیانے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ زائد ہے نا، وہ کہہ رہا تھا
کہ اپنا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میرے پاس بھیج دو اور رنگین ٹی وی خرید لو۔ مم مجھے اسی کی بات یاد آ رہی تھی۔ ماں نے فکر مندی سے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ صابر 5 روز تک چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتا رہا۔ چھٹے روز وہ دفتر پہنچا، اخبار میں سے قرآن اندازی کے نمبروں والا صفحہ نکالا اور جلدی جلدی نمبر چیک کرنے لگا۔ اسے اپنے ٹکٹوں کے نمبر زبانی یاد تھے۔ 5 منٹ کے بعد اس نے میز پر مکہ مارا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، وہ مارا۔ ابے کیا ہوا؟ اس کے کلیگ خالد حسین نے پوچھا۔ کہیں بمپر پرائز تو نہیں لگ گیا؟ دفتر کے دیگر افراد بھی متجسس نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بمپر تو نہیں لگا، پر لگ گیا ہے۔ صابر نے جیب سے نمبروں والا کاغذ نکال کر خالد کی طرف بڑھایا اور کہا، ذرا یہ نمبر تو چیک کرنا۔ خالد نے نمبر چیک کیا اور آنکھیں پھیلا کر اسٹاف ممبران کی طرف دیکھنے لگا۔ لگ گیا بھائی، لگ گیا۔ کون سا انعام نکلا؟ کہ یہ آوازیں بیک وقت سنائی تھیں۔ ابے کچھ منگوا لے، خالد نے صابر سے کہا۔ چائے اور کھانے پینے کا سامان۔ شمسو، ابے او شمسو۔ جی صاحب۔ چپراسی اپنے اسٹول سے اٹھ کر اندر آ گیا۔ کیا ہوا؟ بڑا شور مچا ہوا ہے۔ ابے صابر علی کا انعام نکلا ہے، خالد نے کہا۔ دوڑ کے جا اور کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان لے آ۔ اور سن، آدمی گن لے، چائے بھی لے کر آنا، اپنے آپ کو بھی گن لینا۔ دفتر کے سپرنٹینڈنٹ لقمان احمد نے کہا۔ کچھ پتہ تو چلے، کتنے روپے کا انعام نکلا ہے؟ 5000 روپے کا، صابر نے جواب دیا۔ ابے یار، چائے وائے چھوڑو، ایک کلرک نے کہا۔ آج صابر علی کی طرف سے زوردار قسم کا لنچ ہو جائے، کڑھائی گوشت، گولا کباب اور پرانٹھے وغیرہ۔ کیا خیال ہے؟ ان مرغن کھانوں کے نام سن کر سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ سب نے بیک وقت اس تجویز کی تائید کی اور صابر کو ہاں کرنا پڑی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ انعام میں سے آدھا حصہ افشاں کا بھی تھا، اور افشاں کا خیال آتے ہی اس کے تصور میں گدگدی ہونے لگی۔ دوپہر کے کھانے میں کل 10 افراد تھے اور ان 10 افراد میں صابر علی مرکزی حیثیت کا مالک تھا۔ اس نے احتیاطاً کیشیئر سے 500 روپے ادھار لے لیے تھے۔ شام کو جب وہ افشاں سے ملا تو اس نے حسب وعدہ 2500 خود رکھ کے باقی کے 2500 اسے دیتے ہوئے کہا، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا انعام نکلے گا، اب دیکھ لیں آپ۔ صابر علی اسے بہت مرعوب ہو چکا تھا۔ افشاں نے کہا کہ اب ہم 2000 کے ٹکٹ خریدیں گے اور پوری سیریز لے لیں گے تاکہ ایک نمبر لگے اور سارے ٹکٹ پر ہمیں انعام ملے۔ اب صابر علی کے پاس کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اگلے دن ٹکٹوں کی پوٹلی لے آیا اور افشاں کے حوالے کر دی۔ اگلے رزلٹ آنے تک وہ یہی خواب دیکھتا رہا کہ اب لمبا مال ملے گا، مگر وائی قسمت کہ ایک نمبر بھی نہ لگا۔ اسے سخت غصہ آیا اور اس نے افشاں سے کہا کہ آپ تو ذائچہ بنا کر ٹکٹ منگواتی ہیں، تو اب کیا ہوا؟ ایک بھی انعام نہیں نکلا۔ افشاں نے کہا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تمہارا کیا نقصان ہوا ہے؟ تم نے جو رقم جیتی تھی اسی سے ٹکٹ خرید لیے، نو لاس نو پروفٹ۔ صابر علی خاموش ہو گیا۔ افشاں نے رفتہ رفتہ اسے لاٹری کی لت لگا دی۔ وہ ہر ماہ اچھے خاصے پیسوں کے ٹکٹ خریدتا اور پھر آس لگا کر بیٹھ جاتا، مگر 500 سے زیادہ کا کبھی انعام نہ نکلتا۔ اس کا بجٹ سارا درم برم ہو گیا تھا اور وہ اکثر پروین پر غصہ اتارتا رہتا تھا۔ اس دن بھی وہ پروین سے جھگڑ رہا تھا کہ جھگڑے کی آواز سن کر طلعت بیگم کمرے میں پہنچ گئیں۔ یہ کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آج ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پروین آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ میں نے نماز کے لیے جائے نماز بچھائی تو جھگڑا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ خدا امیروں کا دوست ہے، ناانصافی کرتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ صابر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔
لاٹری کا انعام نہ نکلنے کی وجہ سے اسے ہر طرف ناانصافی نظر آ رہی تھی۔ میں چپ نہیں رہ سکتی، پروین نے چیخ کر کہا۔ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے جہیز میں فلیٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ میرے ابو کی جتنی حیثیت تھی انہوں نے اتنا دے دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کسی بنگلے والی سے ان کی شادی کرتی۔ اب بھی ہو سکتی ہے بنگلے والی سے شادی، صابر نے کہا۔ صابر، طلعت بیگم نے ڈانٹا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ نمازوں کا یہ اثر ہوا ہے تم پر؟ رہنے دیں، سب چکر ہی چکر ہے۔ صابر کا دماغ واقعی الٹتا جا رہا تھا۔ کفر بک رہے ہو، کفر، خبیث کہیں کے، ماں نے غصے سے کہا۔ فوراً توبہ کرو ورنہ ہم سب پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں نے آج تک کسی بے نمازی، اسمگلر، ڈاکو اور رشوت خور پر قہر نازل ہوتے تو نہیں دیکھا۔ کل ہی 5 ڈاکو بینک سے 25 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے، ان پر تو قہر نازل نہیں ہوا۔ عیش کر رہے ہوں گے، ہر ایک حصے میں 5-5 لاکھ روپے آئے ہوں گے، آدھے گھنٹے کی کمائی۔ ایک ہمیں کہ پورا مہینہ جان مارتے ہیں تب کہیں جا کر 4 پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ بھی ڈاکو بن جائیں، پروین نے کہا۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ صابر، میں تو خوش تھی کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ گئے ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کسی دنیاوی غرض کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو۔ یاد رکھو، غرض کے بندے کو خدا کچھ نہیں دیا کرتا۔ ہر شخص غرض کا بندہ ہی ہے، جس پر مصیبتیں پڑتی ہیں وہی روتا ہے۔ ہم نے زندگی میں ایک بھی سکھ کی گھڑی نہیں دیکھی۔ لوگوں کے والدین اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے ابو ساری زندگی میں ایک مکان تک نہیں بنا سکے۔ کمینے، ناشکرے، اپنے مرحوم باپ پر الزام لگا رہا ہے، طلعت بیگم نے غصے سے کہا۔ میں دیکھوں گی کہ تم اپنی اولاد کے لیے کتنے بنگلے چھوڑ کر جاتے ہو۔ بنگلے بھی بنواؤں گا اور کار بھی خریدوں گا، فکر نہ کریں، یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پروین اپنی ساس کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور ہولے سے بولی، امی، میرا خیال ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پچھلے مہینے انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر شیئرز کا کاروبار شروع کیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس کام میں نقصان ہو گیا ہے۔ صابر نے الماری سے ریفل ٹکٹ نکالے اور فلیٹ سے نکل گیا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلی منزل پر پہنچا، افشاں کے فلیٹ کا دروازہ چابی سے کھولا اور اندر گھس گیا۔ اس وقت دوسری منزل پر رہنے والی ایک خاتون، جس کا نام نجمہ تھا، اپنی بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے اوپر آ رہی تھی۔ اس نے صابر کو متعلقہ خاتون کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ صابر نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اسے چونکنا پڑا۔ داہنی طرف ایک خوشپوش شخص فائزہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور میز پر کچھ شاپنگ بیگ رکھے ہوئے تھے۔ انکل، فائزہ نے اسے دیکھ کر کہا، یہ دیکھیں ابو میرے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں لائے ہیں۔ دونوں مردوں نے تولنے والی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صابر لمحے کے لیے تھوڑا سا جھجکا، پھر اس نے سوچا اس شخص کا افشاں پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ فائزہ کے باپ جمیل الدین نے لمبی سی ہوں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ محترمہ نے سہارا تلاش کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ حضرت کے پاس فلیٹ کی چابی بھی موجود ہے؟ صابر، جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، غصے سے بولا، جب کشتی الٹ جاتی ہے تو سہارا تو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے۔ فائزہ، اپنی چیزیں پیک کر لو، جمیل الدین نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ جگہ اب تمہارے لائق نہیں رہی۔ فائزہ پریشان نظر آنے لگی۔ جمیل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ افشاں دروازے میں نمودار ہوئی۔ صابر صاحب ہمارے پڑوسی ہیں اور بیوی بچوں والے ہیں، میں ان سے کبھی کبھار ضرورت کی کوئی چیز منگوا لیتی ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت شریف آدمی ہیں۔ کیا ان کے بیوی بچوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تمہارے فلیٹ کی چابی ہے اور یہ بغیر روک ٹوک یہاں آ سکتے ہیں؟ وہ دراصل میں اکثر ان سے کچھ چیزیں منگواتی رہتی ہوں، اور کبھی اگر میں نہ ہوں، اس وجہ سے میں نے انہیں چابی دے دی ہے۔ آپ قانوناً اس بچی کو ماں سے جدا نہیں کر سکتے، صابر نے افشاں کی طرفداری کی۔ یقیناً
یقیناً، جمیل نے صابر کو گھورا۔ میری مرضی کے خلاف چلنے کی صورت میں افشا بیگم کو بہت سی دی جانے والی چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ بہت خوب، اور وہ چیزیں غالباً بچی کا خرچہ ہوگی جو بند کر دیا جائے گا۔ ہاں، آپ کا اندازہ غلط نہیں ہے مسٹر۔ جمیل کھڑا ہو گیا۔ فائزہ کے نام پر 5 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹس بینک میں جمع ہیں۔ اس رقم پر 65,000 روپے سالانہ منافع ملتا ہے جو افشا بیگم وصول کرتی ہے۔ صابر نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس کی مجموعی تنخواہ 42,000 روپے سالانہ تھی اور اس کے اکاؤنٹ میں 500 روپے بھی نہیں تھے، جبکہ یہ شخص 5 لاکھ روپے اپنی بیٹی کے نام لگا کر ذرا بھی فکر مند دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس شاندار بنگلہ، کار، دولت اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہوگی، اور یہ وہ طبقہ تھا جس سے صابر کو نہ جانے کیوں نفرت سی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ فلیٹ بھی میں نے ہی افشا بیگم کو خرید کر دیا ہے، جمیل کہہ رہا تھا، اور یہ ساری سہولتیں میں نے بعض شرائط کے تحت دی ہیں۔ اگر افشا بیگم ان شرائط کی خلاف ورزی کرے گی تو میں بعض سہولتیں واپس لے لوں گا۔ اور آپ نے قانون کی بات کی ہے، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قانون اتنا سستا نہیں ہے۔ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے سونے کا خاج چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، صابر نے کہا۔ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے لوئر مڈل طبقے کے معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے تو خیر دولت اپنی محنت سے کمائی ہے، لیکن میں آپ کو کئی ایسے خاندان دکھا سکتا ہوں جو پشتہا پشت سے امیر چلے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ ساری زندگی یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ شہر کے سارے امیر مفلس ہو جائیں۔ ایسی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوا کرتی۔ چلو بیٹی، دعا تو کوئی بھی قبول نہیں ہوتی، یہ سب دل کو تسلی دینے والی باتیں ہیں۔ خوب، معلوم ہوتا ہے کہ مفلسی نے آپ کو دہریہ بھی بنا دیا ہے۔ کیا آپ کو دعا پر یقین ہے؟ صابر نے پوچھا۔ دعا پر بھی یقین ہے اور خدا پر بھی۔ اگر کوئی شخص 1 من پیتل خرید لے اور اس کے سونا بننے کے لیے دعا شروع کر دے تو اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسی دعا 100 سال تک بھی قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے ساتھ محنت اور اچھی نیت بھی ضروری ہے۔ جمیل نے اپنی سابق بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ شخص تمہارے لیے بہت موزوں ہے، مبارک ہو۔ پلیز، افشا نے کہا، آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ ذرا ادھر آئیں۔ وہ جمیل کو ڈرائنگ روم میں لے گئی اور دھیمی آواز میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ فائزہ خاموشی سے خوابگاہ میں چلی گئی۔ اچانک صابر کی نظر میز پر رکھے ہوئے اس بٹوے پر پڑی جو شاپنگ بیگ کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ خاصا پھولا ہوا بٹوا تھا۔ صابر کی 1 سیکنڈ میں نیت خراب ہو گئی، اور نیت خراب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لاٹری کے چکر میں وہ مالی بحران میں مبتلا تھا۔ وہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھا، بٹوا اٹھایا اور تیزی سے کچھ نوٹ نکال کر اپنی جیب میں ٹھونس لیے۔ پھر اس نے بٹوے کو بیگ کے نیچے رکھ دیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس سارے کام میں مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے جمیل باہر آیا، میز پر رکھی ہوئی چابیاں اٹھائیں اور جاتے ہوئے اپنی ہپ پاکٹ تھپتھپائی۔ پھر واپس آیا، شاپنگ بیگ کے نیچے سے بٹوا اٹھایا اور صابر کو گھورنے لگا۔ صابر تھوڑا سا گھبرایا، پھر اس نے سوچا دیکھا جائے گا، نوٹوں پر کسی کا نام تھوڑی لکھا ہوتا ہے، اگر پتہ چل گیا تو صاف مکر جاؤں گا۔ لیکن جمیل نے بٹوا پاکٹ میں رکھا اور فلیٹ سے نکل گیا۔ صابر نے اطمینان کا سانس لیا اور افشا کی طرف دیکھنے لگا جو بیرونی دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس دفعہ تو بالکل ہی پٹرا ہو گیا۔ اس نے ٹکٹوں کی پوٹلی میز پر پھینکی، چھوٹا انعام بھی نہیں نکلا۔ ہاں، بہت مایوسی ہوئی، افشا نے کہا۔ اوپر سے جمیل نے موڈ خراب کر دیا، اس کو بھی آج ہی آنا تھا۔ صابر کا موڈ قدرے ٹھیک ہو گیا تھا۔ جمیل کے بٹوے سے جو نوٹ اس نے چوری کیے تھے، ان میں اس نے 100 اور 500 والے نوٹوں کی جھلک دیکھی تھی۔ آج میں شام سے آپ کا انتظار کر رہی تھی،
افشاں نے مزید کہا، مجھے پتا تھا کہ آج آپ ضرور آئیں گے۔ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ فائزہ بیٹھی، اپنی چیزیں اٹھاؤ۔ صابر آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گیا اور افشاں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ فلیٹ کی مالک تھی اور اس کی آمدنی 5,000 روپے ماہوار سے زیادہ تھی۔ اس کی بیٹی کے نام 5 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ جمع تھے۔ 2-3 لاکھ روپے خود افشاں کے اکاؤنٹ میں بھی ہوں گے۔ یہ لاٹری بھی بری نہیں ہے، صابر نے دل میں کہا، اور یہ تو خود ہی جھولی میں گرنے کے لیے تیار ہے۔ 10 منٹ کے بعد افشاں کافی بنا لائی۔ جمیل خاصا دولت مند آدمی ہے۔ صابر کافی کا سپ لینے کے بعد بولا، اس نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ طلاق کا مطالبہ میں نے ہی کیا تھا، افشاں نے جواب دیا۔ چھوڑیں اس بات کو، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ صابر نے کہا، یہ فلیٹ تمہارے نام ہے؟ ہاں، میرے نام ہے۔ میں نے اس کے کاغذات سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ جمیل یہ فلیٹ واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر وہ فائزہ کو لے گیا تو تمہاری آمدنی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ 5 لاکھ کے سیونگ سرٹیفکیٹس اور ان کی آمدنی ہاتھ سے جائے گی۔ جاتی رہے، اس کی پرواہ ہی کون کرتا ہے؟ میں نے 4 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنی کار کرائے پر اٹھا رکھی ہے۔ آرام سے 7-8 ہزار روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ صابر نے سوچا، فلیٹ بھی ہے، کار بھی ہے اور معقول آمدنی بھی ہے، گویا یہ لاٹری کا لکی ٹکٹ ہے۔ افشاں، میں نے تمہیں اپنے خواب کی ایک بات نہیں بتائی تھی، اس نے کہا۔ کون سی بات؟ میں نے دیکھا تھا کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، صابر نے جھوٹ بولا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، تمہارے سر کی قسم، صابر نے خاص نظروں سے افشاں کو گھورا۔ میں جب سے اس بات پر غور کر رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، وہ کچھ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ کم سے کم اس خواب کا تو یہی مطلب ہے۔ افشاں نے شوخی سے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ صابر افشاں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ افشاں نے آنکھیں نیچے کر لیں، بولی، آپ بیوی بچوں والے ہیں، پروین آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گی۔ صابر یہ سن کر خوش ہو گیا۔ افشاں نے ایک طرح سے رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ ہم پروین کو بتائے بغیر بھی شادی کر سکتے ہیں، اس نے کہا۔ تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لو، تمہاری شادی کے بعد جمیل اسے یہاں رہنے نہیں دے گا۔ تبھی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ صابر نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور گھبرا کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ بولا، تمہاری یہ بلی تو میری رقیب بن گئی ہے، مجھے اس سے خوف آنے لگا ہے۔ افشاں نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر بلایا اور کہا، بیٹی، مونا کو ادھر بالکونی میں بند کر دو۔ فائزہ بلی کو گود میں اٹھا کر لے گئی۔ مجھے فائزہ سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر ہے، افشاں نے صابر سے کہا۔ میری ساری زندگی اس طرح تو نہیں گزر سکتی۔ جب بھی شادی کروں گی جمیل فائزہ کو لے جائے گا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جمیل تو فائزہ کو لے جانا چاہتا تھا، تم نے اس کے کان میں کیا پھونک ماری کہ وہ چھوڑ گیا؟ میرے پاس اس کی 1-2 کمزوریاں ہیں، میں نے پول کھول دینے کی دھمکی دی تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ واقعی؟ تو تم شادی کے بعد بھی یہ ٹرمپ کارڈ استعمال کر سکتی ہو؟ بوقت ضرورت دیکھا جائے گا۔ طلعت بیگم ڈرائنگ روم میں ٹہل رہی تھی اور پروین کونے میں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ صابر رات کے 11 بجے چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ 2 کامیابیوں کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پہلی کامیابی وہ رقم تھی جو اس نے جمیل کے بٹوے سے چرائی تھی اور سیڑھیوں پر رک کر اس کا معائنہ کر لیا تھا۔ اس میں 3 500 والے اور 7 100 والے نوٹ تھے، یعنی کل 2200 روپے تھے۔ یہ اس کی پہلی چوری تھی اور خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ تاہم اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس چوری کا محرک لاٹری تھی اور جس کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت ناکامی تھی اور تباہی کا پیش خیمہ تھی۔
دوسری کامیابی اس کی دانشت میں افشاں کا شادی کے لیے راضی ہونا تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ماں نے ایک کونے میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا۔ کس کے فلیٹ میں گھسے ہوئے تھے؟ جب انسان ذہنی طور پر پرسکون ہو تو اس کا دماغ نسبتاً تیز ہو جاتا ہے۔ صابر سمجھ گیا کہ کسی نے اسے افشاں کے فلیٹ میں گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کی ماں کو خبر کر دی تھی۔ میں ایک جھگڑا نمٹانے گیا تھا، اس نے چالاکی سے کہا۔ بابا ماشاء اللہ، ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اپنی بیوی اور ماں کو ناراض کر کے دوسروں کے جھگڑے نمٹاتے پھر رہے ہو؟ سچ بولو، کہاں تھے؟ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ پہلی منزل پر جو افشاں بیگم رہتی ہیں، میں اس کے فلیٹ میں تھا۔ دیکھا؟ پروین نے کہا۔ دیکھا آپ نے؟ نجمہ باجی نے ٹھیک ہی کہا تھا نا؟ پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ صابر نے اس کے جوش کو نظر انداز کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ افشاں اور اس کے سابق شوہر کے درمیان بیٹی کے معاملے میں تنازع چل رہا ہے۔ اس کے سابق شوہر کا نام جمیل الدین ہے۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ فائزہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ بڑی لمبی بحث ہوئی۔ آخر میں وہ کچھ شرائط پر بیٹی کو ماں کے پاس چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ طلعت بیگم نے ڈنڈا ہاتھ سے رکھ دیا اور قطرے نرم پڑتے ہوئے بولی، تم نے یہ بات جاتے وقت کیوں نہیں بتائی؟ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس وقت میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا۔ بدتمیز، جاؤ جا کر آرام کرو، صبح دفتر بھی جانا ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر صابر نے کہا، سوری پروین، اس وقت میں بہت پریشان تھا۔ کوئی بات نہیں، پروین نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی تو اتنی سخت باتیں سن کر ایک منٹ بھی گھر میں نہ ٹھہرتی۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ شہز کے کام میں کچھ نقصان ہو گیا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا۔ صابر جیب سے نوٹ نکال کر انہیں دوبارہ گننے لگا اور یہ دیکھ کر وہ چونک گیا کہ 500 والے 4 نوٹ تھے اور 100 والے 6 نوٹ۔ ارے یہ ایک نوٹ زیادہ کیسے ہو گیا؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا بلکہ حساب تقریباً برابر ہی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اب آپ سوچ سمجھ کر کام کریں، پروین نے کہا۔ خطرے والے کام سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کام میں نقصان ہو اسی سے کمائی بھی ہوتی ہے۔ تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہو؟ ادھار؟ آپ مجھ سے یعنی اپنی بیوی سے ادھار مانگ رہے ہیں؟ اب شرمندہ نہ کرو، مجھے صرف 1000 روپے کی ضرورت ہے، صرف 15 دن کے لیے چاہیے۔ پروین صندوق سے 1000 روپے نکال لائی، بولی، یہ کسی کی امانت میرے پاس رکھی ہے، آپ اپنا کام چلا لیں پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اس کاروبار میں نہ پڑیں۔ اگر کاروبار کرنا ہی ہے تو کوئی محفوظ کاروبار کریں۔ صابر نے 1000 روپے لے کر جیب میں رکھ لیے اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے روز لنچ ٹائم کے دوران وہ کریم بھائی کے پاس پہنچا اور 500 والے پرائز بانڈ کی 3 لسٹیں خرید لیں۔ تینوں لسٹوں میں کل 300 نمبر تھے۔ صابر علی اپنی خوش قسمتی پر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ افشاں اتنی آسانی سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی۔ اس کی تو گویا لاٹری کھل گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی کے بعد افشاں رہے گی کہاں؟ صابر نہ تو اسے اپنے فلیٹ میں رکھ سکتا تھا اور نہ خود اس کے فلیٹ میں رہ سکتا تھا، بلکہ اس بلڈنگ اور اس علاقے میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ افشاں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی دوسرے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لے۔ صابر کی مالی حالت ویسی خراب تھی، مزید ایک فلیٹ کرائے پر لینا تقریباً ناممکن تھا۔ سرے دست وہ افشاں سے پیسے بھی نہیں مانگ سکتا تھا، یہ بات اس کے وقار کے منافی تھی۔ پھر بات صرف فلیٹ کے کرائے کی نہیں تھی، شادی پر کچھ بری بھی ضروری تھی، کچھ کپڑے اور زیورات وغیرہ۔ صابر نے فیصلہ کیا کہ زیورات تو وہ اپنی بیوی کے دے دے گا، چند جوڑوں کے لیے بھی پیسے نکال لے گا، لیکن فلیٹ کے کرائے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے اس کا دھیان بار بار پرائز بانڈز کی لسٹوں کی طرف جاتا تھا
تاہم 2 ناکامیوں کا صدمہ برداشت کرنے کے بعد وہ اتنا پر امید نہیں تھا۔ پہلی تاریخ کو دن کے 11 بجے قرعہ اندازی کی لسٹ مارکیٹ میں آ گئی۔ صابر نے دفتر کی کھڑکی سے ہا کر کی آواز سنی۔ اس نے 10 منٹ کی چھٹی لی، نیچے جا کر لسٹ خریدی اور ایک طرف کھڑے ہو کر نمبر چیک کرنے لگا۔ اس دفعہ اس نے خود کو صدمہ برداشت کرنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا، لیکن قسمت یا بدقسمتی بھی انسان کے ساتھ خوب کھیل کھیلتی ہے۔ اس روز اگر کوئی انعام نہ نکلتا تو صابر کو دوسری شادی کا ارادہ ترک کرنا پڑتا، اور اس بات کا غالب امکان تھا کہ وہ دوبارہ اپنی اوقات میں آ جاتا۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کے 2 انعام نکل آئے، ایک 5,000 کا اور دوسرا 10,000 کا۔ ریفل ٹکٹ کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ پہلے ہی 2 ٹکٹوں پر انعام نکل آیا تھا اور اس کے بعد مسلسل ناکامیوں کا سلسلہ تھا۔ صابر نے لسٹ جیب میں رکھی اور دفتر پہنچ کر خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ تاہم وہ کسی کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ لنچ کا وقت ہوا تو اس نے آفس سپرنٹینڈنٹ کے پاس جا کر دھیمی آواز میں کہا، لقمان صاحب، آج دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں گے۔ لقمان خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی خوشی کی بات ہے، لہٰذا اس نے کھانے کی دعوت قبول کر لی۔ دونوں دہلی مسلم ہوٹل میں جا بیٹھے۔ جب صابر کھانے کا آرڈر دے چکا تو لقمان خان نے پوچھا، کتنا انعام لگا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ صابر نے جیب سے لسٹیں نکال کر سامنے رکھ دیں، بولا، 100 نمبروں کی 3 لسٹیں خریدی تھیں، ایک ساتھ 2 انعام لگ گئے، ایک 10,000 کا اور ایک 5,000 کا۔ مبارک ہو، لقمان خان نے نمبر چیک کرنے کے بعد کہا، لیکن اسی پر قناعت کر لو، لمبے ہاتھ کے چکر میں نہ پڑنا۔ صابر نے پراسرار مسکراہٹ سے کہا، ایک لمبا ہاتھ بھی لگ چکا ہے اور 2 ریفل ٹکٹ کی بدولت لگا ہے، لیکن اس کی تفصیل ابھی نہیں بتاؤں گا۔ برخوردار کسی مالدار بیوہ کے چکر میں تو نہیں پھنس گئے؟ صابر نے دل میں سوچا، یہ لقمان خان تو کچھ زیادہ ہی حکیم لقمان ثابت ہو رہے ہیں، ان سے بہت محتاط ہو کر بات کرنی چاہیے۔ پھر اونچی آواز میں بولا، لقمان صاحب، مالدار بیوہ کا ایک معمولی کلرک سے کیا جوڑ؟ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، ابھی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ لقمان خان نے تفصیل پر زور بھی نہیں دیا۔ 10 تاریخ کو صابر نے کریم بھائی سے 15,000 روپے وصول کیے تو خوشی سے پھول گیا۔ اگلے مہینے 1000 والے بانڈ کی قرعہ اندازی ہوگی، کریم بھائی نے اسے بتایا۔ اس میں بڑا انعام 5 لاکھ کا ہے، دوسرا 1 لاکھ کا، 20 انعام 20,000 کے اور ایک سونے 50 انعام 10,000 والے ہیں۔ لسٹ خریدنی ہو تو 15 تاریخ کے بعد آ جانا۔ اس کی لسٹ بھی 1,000 کی ہوگی۔ اے صابر بھائی، میرے ساتھ مشکری نہیں کرو، انعام ڈبل ہوگا تو لسٹ کی قیمت بھی ڈبل ہوگی، پر میں تمہارے کو 1,800 کی ایک لسٹ دے دوں گا، 5,400 کی 3 لسٹیں، 15 کے بعد آ جانا۔ اگر شادی کا معاملہ نہ ہوتا تو صابر اسی وقت 1,000 روپے والے بانڈز کی 3-4 لسٹیں خرید لیتا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے بیوی کے 1,000 روپے واپس کیے اور ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ بھی تھمایا جو اس نے راستے میں خریدا تھا۔ آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، پروین نے کہا، یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ کاروبار میں جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، صابر نے چیک کر کہا، بلکہ کچھ منافع بھی ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ کام چل نکلے، پروین نے کہا۔ پھر اس نے صندوق سے کوئی چیز نکالی اور ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی، آج میں بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں، بوجھے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم نے میرے لیے کوئی تحفہ خریدا ہوگا، کوئی رومال، ٹائی یا موزے وغیرہ۔ یہ دیکھیں، پروین نے ہاتھ سامنے کیا۔ صابر اس کے ہاتھ میں 500 روپے والے نوٹوں کی کٹی دیکھ کر چونک گیا۔ یہ رقم کہاں سے آئی؟ کیا تم نے بھی کوئی لاٹری کا ٹکٹ تو نہیں خریدا تھا؟ اس نے آدھی بات بلند آواز سے اور آدھی دل میں کہی۔ اس دفعہ قرعہ اندازی میں ہمارا نام نکل آیا۔ صابر کا خیال پہلے پرائز بانڈز کی طرف گیا، پھر اسے یاد آیا کہ پروین نے جو کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اس میں ہر ماہ
قراندازی سے نام نکالا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو بہت خوش قسمت خیال کیا۔ ایک ہی مہینے میں 2 قراندازیوں سے گھر میں اچھی خاصی رقم آ گئی تھی، 15 اور 25، 40,000 روپے۔ اگر کہیں سے 25,000 اور آ جائیں تو ہم بھی فلیٹ کے مالک بن سکتے ہیں۔ مسز شکیل کہہ رہی تھی کہ 50,000 کیش میں عبداللہ سینٹر میں فلیٹ مل سکتا ہے، باقی لون ہوگا جو قسطوں میں ادا کیا جائے گا۔ امی کہہ رہی تھی کہ کم از کم 10,000 روپے کا وہ انتظام کر لیں گی۔ صابر نے دل میں کہا، 14,000 روپے میری جیب میں پڑے ہیں، یعنی ہم چند روز کے اندر فلیٹ کے مالک بن سکتے ہیں۔ لیکن فوراً ہی اس کا خیال افشاں کی طرف چلا گیا۔ فلیٹ کے ساتھ اسے ایک مالدار حسینہ بھی مل رہی تھی۔ اس نے پروین کے ہاتھ سے نوٹ لے کر گنے، پھر بولا، تم فکر نہیں کرو، ہم بنگلہ خریدیں گے۔ بنگلہ؟ 2-4 مہینے صبر کرو، کام ذرا رواں ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے نوٹ برستے ہیں۔ دیکھیں، ان پیسوں کو بزنس میں نہیں لگا دینا۔ اگر 15,000 روپے کا انتظام نہیں ہو سکتا تو کوئی سستا سا فلیٹ بک کروا لیں۔ لیکن صابر نے بیوی کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ 15,000 کا انعام نکلنے کی وجہ سے وہ بہت اونچی فضاؤں میں تھا۔ دوسرے دن اس نے کرائے کے فلیٹ کی تلاش شروع کر دی۔ 1 ہفتے کے بعد 1,200 روپے پر 3 کمرے کا ایک موزوں فلیٹ مل گیا۔ کرائے کی قیمت میں سے 1 سال کی ایڈوانس ادائیگی کرنا پڑی۔ اس طرح تقریباً 15,000 روپے خرچ ہو گئے۔ افشاں نے فلیٹ دیکھا اور فوراً پسند کر لیا۔ 2 روز کے بعد اس نے اپنا سامان کرائے کے فلیٹ میں منتقل کروا دیا اور اپنا فلیٹ کرائے پر اٹھانے کے لیے ایک ایجنسی کے سپرد کر دیا۔ صابر نے 3,000 روپے کے افشاں کی پسند کے جوڑے خرید لیے اور شادی کے لیے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ مقرر کر دی۔ ان سارے کاموں میں 18-19,000 روپے خرچ ہو گئے، یعنی 4,000 روپے کمیٹی کی رقم سے بھی نکل گئے۔ 28 تاریخ کو صابر کریم بھائی کے پاس پہنچا اور بولا، کریم بھائی، 1,000 روپے والی 5 لسٹیں نکال دیں۔ کریم بھائی اس کی باتیں سن کر خوش ہو گیا، بولا، بیٹھو ابھی نکالتا ہوں۔ اے چھوکرا، اپنے صابر بھائی کے لیے اسپیشل چائے اور کیک پیس لے کر آ۔ کریم بھائی، لسٹیں گارنٹی والی ہونی چاہیے۔ دیکھو بابا، اپنے پاس اکھا مال گارنٹی والا ہے، پھر یہ سارا قسمت کا کھیل ہے۔ 5 لسٹوں میں 5 لاکھ روپے کا انعام بھی تو ہے، اگر چھوٹا انعام بھی لگ گیا تو نقصان میں نہیں رہو گے۔ کریم بھائی، اس دفعہ بڑا انعام لگنا چاہیے، صابر نے کہا۔ اس ماحول میں چاروں طرف نوٹوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور صابر کا دل کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ بڑا انعام ضرور نکلے گا۔ اس نے 5 لسٹیں 9,000 روپے میں خریدیں اور 5 لاکھ کا خواب دیکھتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اگلے روز ٹی وی پر بڑے انعامات پانے والوں کے انٹرویو سن کر اس کا دل ایک بار پھر مچل اٹھا۔ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد اس نے سوچا، پرائز بانڈز میں اول تو 5 لاکھ کا انعام نکلے گا، ورنہ چھوٹے 2-3 انعام تو کہیں نہیں گئے، یعنی اپنی رقم تو واپس آ ہی جائے گی۔ کیوں نہ ریفل ٹکٹ پر بھی داؤ لگا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ پہلا انعام میرا ہی نکل آئے۔ اس کے خیالوں میں لاٹری کا اشتہاری سلوگن گونجا، اگر 30 لاکھ کا انعام نکل آیا تو بس وارے نیارے کھو جائیں گے۔ 30 لاکھ ریفل کے اور 5 لاکھ انعامی بانڈز کے، اوہ 35 لاکھ روپے، پھر تو دمادم مست کلندر ہو جائے گا۔ 0 میل پر نئی ہونڈا ایکارڈ اٹھاؤں گا اور 400 گز کا 1 یونٹ بنگلہ، دمادم مست کلندر۔ ایسی کی تیسی، جب میں 5,000 کا سوٹ پہن کر نئی ہونڈا ایکارڈ میں 1 یونٹ بنگلے سے باہر نکلوں گا تو دشمنوں کے سینے پر بلڈوزر چل جائے گا، ہو جمالو۔ اگلے روز اس نے 3,000 روپے کے 300 ریفل ٹکٹ بھی خرید لیے۔ 40,000 میں سے تقریباً 31,500 روپے خرچ ہو گئے۔ جو باقی بچے، ان میں 8,500 روپے نقد اور لاکھوں کے خواب تھے۔ پہلی تاریخ کو چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح خانے صابر اور افشاں کا نکاح پڑھا دیا۔ شادی کی خوشی میں صابر گھر سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی تھی اور گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ دفتری کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے حیدرآباد جا رہا ہے۔ شادی کے ہنگامے کے باعث اسے پرائز بانڈز کی انعامی لسٹ خریدنے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ اگلے روز صبح کے 10 بجے کسی نے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔
اس وقت صابر پرائز بانڈز کی انعامی لسٹ خریدنے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دستک کی آواز سن کر اس نے بھویں سکیڑیں اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازے کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے، 2 پولیس کے آدمی تھے، 1 انسپکٹر اور 1 سپاہی۔ تیسرا شخص جو سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا وکیل معلوم ہوتا تھا۔ چوتھا افشاں کا سابق شوہر جمیل الدین تھا۔ سپاہی کے ہاتھ میں ہتھکڑی نظر آ رہی تھی۔ جج جی میرا ہی نام صابر ہے، صابر ہکلایا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے افشاں بیگم نامی ایک عورت کو اغوا کر کے اس فلیٹ میں بند کیا ہوا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ ہم فلیٹ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ بے شک اندر آ جائیں، صابر نے ان کے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، افشاں بیگم میری بیوی ہے، ہم نے کل ہی نکاح پڑھوایا ہے۔ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ کمال ہے، سپاہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ کل شادی ہوئی ہے مگر یہاں نہ کوئی بتیاں نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی کوئی پھول پتیاں، لگتا ہے کہ ٹاپ سیکریٹ شادی ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے صابر سے پوچھا، نکاح نامہ کہاں ہے؟ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں، صابر نے کہا اور جلدی سے اندر چلا گیا۔ افشاں جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا بات ہے، آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں؟ وہ جمیل پولیس لے کر آ گیا ہے، صابر الماری سے نکاح نامہ نکالتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ نکاح نامہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ افشاں اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ صابر ڈرائنگ روم میں گیا اور انسپکٹر کو نکاح نامہ تھماتے ہوئے بولا، ہم نے ہر کام قانون کے مطابق کیا ہے۔ انسپکٹر نے نکاح نامے کا معائنہ کرنے کے بعد اسے وکیل کی طرف بڑھا دیا۔ وکیل نے سرسری نظروں سے نکاح نامے کا معائنہ کیا، پھر پوچھا، آپ کی پہلی بیوی کا اجازت نامہ کہاں ہے؟ پہلی بیوی کا اجازت نامہ؟ صابر نے گھبرا کر کہا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری پہلی بیوی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تحریری اجازت نامہ نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ کیا آپ کے پاس ثالثی کونسل کا تحریری اجازت نامہ موجود ہے؟ جج جی نہیں، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن قانون اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، وکیل نے کہا۔ پہلی بیوی اور ثالثی کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر دوسری شادی مسلم آئلی قانون کی دفعہ 6 کے تحت جرم ہے۔ اس جرم کے تحت آپ کو جرمانہ اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس قانون کا پتہ نہیں تھا۔ قانون کی نظر میں عدم علم سے جرم کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ انسپکٹر صاحب، آپ اپنی کارروائی کر سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے سپاہی سے کہا، ہتھکڑی لگاؤ اس کو۔ صابر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ جرم قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا، قانون کے تحت اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن چھپ کر کیا ہوا کام آدمی کو کمزور بنا دیتا ہے۔ صابر نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس معاملے میں جمیل الدین کی کیا دلچسپی تھی اور اسے اس خفیہ شادی کا اتنی جلدی علم کیسے ہو گیا تھا۔ وہ انسپکٹر کی منت کرنے لگا۔ ادھر خوابگاہ میں افشاں بیگم بڑے اطمینان سے میک اپ کر رہی تھی۔ جمیل الدین کچھ دیر تک صابر کی گھبراہٹ دیکھتا رہا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، آپ کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے۔ جی کیا صورت ہے؟ صابر نے بے صبری سے پوچھا۔ ایسا کرو کہ افشاں بیگم کو حق مہر دے کر طلاق دے دو، میں پولیس کو کچھ دیر دلا کر رخصت کر دوں گا۔ حق مہر 25,000 روپے باندھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ صابر اپنی بیوی پروین کے زیورات بھی افشاں کو دے چکا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ 1-2 ہفتے کے بعد کوئی بہانہ کر کے زیورات واپس لے جائے گا، اور حق مہر ادا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ میرے پاس تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اس نے کہا۔ رقم میں آپ کو بطور قرض دے سکتا ہوں، جمیل نے فراغ دلی سے پیشکش کی۔ ادھر سپاہی نے ہتھکڑی کھڑکھڑائی اور انسپکٹر نے کہا، میاں جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، صابر نے کہا۔ جمیل نے انسپکٹر کے پاس جا کر کہا، یہ شریف آدمی پتہ نہیں کس طرح اس چکر میں پھنس گیا ہے، یہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیسے؟ یہ افشاں بیگم کو طلاق دینے پر تیار ہے۔
وہ تو ٹھیک ہے، انسپکٹر نے کہا، لیکن چوری کا مال واپس کرنے سے چور کا جرم ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم اتنی دور سے جھک مارنے تو نہیں آئے۔ آپ کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جمیل نے کہا۔ پھر صابر کو ایک طرف لے جا کر بولا، ان کو 5,000 روپے دے دیں، جان چھڑائیں۔ صابر نے بچے ہوئے 8,500 روپے میں سے 5,000 روپے انسپکٹر کو دے دیے۔ انسپکٹر نے رقم جیب میں ٹھوس لی۔ صابر کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مصیبت سے نکلنا چاہتا تھا۔ وکیل نے اپنے بریف کیس سے پہلے سے تیار شدہ طلاق نامہ نکال لیا۔ انسپکٹر نے سپاہی کو پڑوس سے 2 گواہ بلانے کے لیے بھیج دیا اور افشاں بیگم کو بلا کر صورتحال سمجھانے لگا۔ افشاں بیگم نے خاموشی سے ساری بات سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، تاہم اس نے چادر میں منہ چھپا رکھا تھا اور صابر کی طرف دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی۔ سپاہی تو معمر گواہوں کو بلا لایا۔ انسپکٹر نے ان کو مختصراً ساری بات بتائی اور طلاق نامہ سامنے رکھ دیا۔ جمیل نے جیب سے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر دربردہ صابر کو تھما دی۔ صابر نے وہ گٹی سامنے رکھ دی اور طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ پھر افشاں نے دستخط کیے اور نوٹ اٹھا لیے۔ آخر میں گواہوں نے دستخط کیے اور وکیل نے طلاق نامہ واپس اپنے بریف کیس میں رکھ دیا۔ ایک بارش گواہ نے افشاں سے کہا، بی بی رقم گن لو، لیکن افشاں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ انسپکٹر نے صابر سے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کہاں؟ صابر نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور چہرے سے اس طرح بھی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا۔ سپاہی نے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استحضائی انداز میں کہا، اس دروازے سے باہر نکل جاؤ اور جدھر جی چاہے چلے جاؤ، اب تم اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتے۔ بی بی اب تمہارے لیے نامحرم ہو چکی ہے۔ یہ فلیٹ میں نے کرائے پر لیا ہے، صابر نے کہا۔ میں نے اس کا 1 سال کا کرایہ ادا کیا ہے۔ اس فلیٹ کی چابی ہے تمہارے پاس؟ جمیل نے پوچھا۔ چابی تو ہے، لیکن شام کو آ جانا، جمیل نے کہا، ابھی جاؤ۔ صابر کو یوں محسوس ہوا جیسے جمیل اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ فلیٹ سے نکل گیا۔ سڑک پر قدم رکھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ پرائز بانڈز کی لسٹیں فلیٹ میں ہی بھول آیا تھا، تاہم وہ واپس جانے کی ہمت نہ کر سکا اور سارا دن سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ شام کے وقت اس نے قرآن اندازی کی لسٹ خریدی اور ڈرتے ڈرتے عمارت میں داخل ہوا۔ فلیٹ کا دروازہ مقفل تھا اور اندر تاریکی تھی۔ اس نے تالا کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ پورا فلیٹ خالی پڑا تھا۔ افشاں اپنے سامان سمیت وہاں سے جا چکی تھی۔ صابر نے خوابگاہ کی بتی جلائی تو اسے کونے میں اپنا سوٹ کیس پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سوٹ کیس کھولا اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ پرائز بانڈ کی لسٹیں اور ریفل ٹکٹ جوں کے توں موجود تھے۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور جیب سے قرآن اندازی کی لسٹ نکالتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگر اس کا 5 لاکھ کا انعام نکل آیا تو وہ افشاں پر لعنت بھیج دے گا، لیکن ابھی اس کی قسمت میں ایک جھٹکا اور لکھا تھا۔ 15 منٹ کے بعد اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ 500 نمبروں میں ایک بھی انعام نہیں نکلا تھا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ وہ فرش پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ 20 روز پہلے اس کی جیب میں 40,000 روپے تھے، اب صرف 3,500 روپے باقی بچے تھے۔ اس کے حواس معطل ہو گئے۔ وہ کافی دیر تک بے سو حرکت فرش پر پڑا رہا، پھر اٹھا اور یہ سوچتے ہوئے بالکونی کی طرف بڑھا کہ اب خودکشی کے سوا اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے ایک پیر بالکونی کے اوپر رکھا اور نیچے نظر ڈالی۔ اسے امید تھی کہ اس تیسری منزل سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرا پیر اٹھایا اسے 300 ریفل ٹکٹ یاد آ گئے۔ ان کی قرآن اندازی صرف 3 روز کے بعد تھی۔ وہ بالکونی سے اتر آیا اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ 3 دن 3 راتیں اس نے اسی فلیٹ میں گزار دیں۔ ان 3 دنوں میں اس نے نہ تو شیو بنائی اور نہ ہی کپڑے تبدیل کیے۔ اگر بھوک لگتی تو کسی سستے ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیتا۔ چوتھے روز اس نے اخبار خریدا اور پارک میں بیٹھ کر نمبر چیک کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے کہا لگایا، پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ آس پاس
تفریح کرنے والے لوگ حیرت کی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پاگل لگتا ہے، ایک نوجوان نے اپنی حسین بیوی سے کہا۔ صابر نے اخبار کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ 30 لاکھ روپے، وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ 20 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے۔ وہ یوں ہی بولتا ہوا اور اخبار پھاڑتا ہوا سڑک کی طرف نکل گیا۔ 1000 سی سی کار، 800 سی سی کار، 5 موٹر سائیکلیں، 10 کتے، 15 بلیاں، ہا ہا ہا، ہو، 20 چمگاڈریں، 25 الو کے پٹھے، صرف 10 روپے میں، آج ہی طلب کیجیے۔ کارنشین سرسری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے، لیکن ایک سفید رنگ کی نسان آہستہ ہو گئی۔ کار میں 2 خوبرو خواتین سوار تھیں، پچھلی سیٹ پر ایک 7 سالہ بچی سوار تھی۔ چلتی رہو، چلتی رہو، پیسنجر سیٹ پر بیٹھی خاتون نے کہا۔ کراچی میں اس قسم کے دیوانے بہت ہیں۔ امی، امی یہ تو انکل صابر لگتے ہیں، بچی نے کہا۔ شاید وہی ہیں، خاتون نے کہا اور کار کی رفتار بڑھا دی۔ افشاں، یہ کیا چکر ہے، یہ کون تھا؟ تھا ایک غریب کلرک، افشاں نے ہولے سے کہا۔ پوری بات بتاؤ نا۔ افشاں کچھ دیر تک سڑک کو گھورتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی۔ جمیل نے غصے میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ ان کے گھر والے کٹر مذہبی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ جمیل کس مزاج کا آدمی ہے۔ وہ اپنے کسی دوست سے ایسی درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سیدھا سادہ کلرک آسانی سے میرے ہاتھوں میں آ گیا اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہ تو پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ شاید میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا۔ میرے پاس اس کی بیوی کا کچھ زیور پڑا ہے، کسی روز فرصت ملی تو واپس دے آؤں گی۔